नाज़रीन, हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स यानी 3 नन्ही मुन्नी बच्चियां मौजूद हैं। कंटेस्टेंट ए उमैमा उबैद डिवीजन स्कूल से, और कंटेस्टेंट बी अलीजा उरूज अकबर पब्लिक स्कूल से, कंटेस्टेंट सी सैयदा शांजिल फातिमा ग्रीन पीस स्कूल से। आप तीनों को मैं वेलकम करता हूं, और तीनों आज के मुकाबले में भरपूर तैयारी के साथ आई हैं, और आप तीनों की मुनसिफी यानी आपके जजेस जो हैं, जो फ़राइज़ मुनसिफी सर अंजाम दे रहे हैं, उनमें जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जनाब क़िबला आश्कार दावर साहब, मोहम्मद रिजवान जैदी साहब, तीनों का खैर मकदम है। और तीनों बच्चियां आज बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपने अंकल्स को देख रही हैं कि, लेकिन बात तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, और यही बात है, जो जितनी अच्छी तकरीर याद करके आया है, जितनी अच्छा बिहेवियर उसका रस्टम के साथ होगा, वही आज फातिह करार पाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा सेमीफाइनल राउंड के लिए। तो मैं आप जजेस की इजाज़त से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूं, यानी सेगमेंट का आगाज़ कर रहा हूं। बताते चलूं कि जो बच्ची इनमें से निकलकर सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से फाइनल राउंड तक पहुंच जाएगी, उस कंटेस्टेंट यानी फाइनलिस्ट है सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेस का तोहफा है, और फूड बस्ती, GFS बिल्डर्स, पिज्जा पॉइंट, आबिद गारमेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जो तब भी मिलेंगे और आज भी इनके साथ जाएंगे। सबसे पहले कंटेस्टेंट ए उमैमा उबैद आती हैं डिवीजन स्कूल से। आइए बेटा उमैमा उबैद, और इनकी तकरीर का मौजू है आज तीनों की कुरान का पैगाम। जी बेटा तैयार हैं आप? अच्छा, माइक की फिक्र छोड़ दीजिएगा और आप बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े रहें, माइक के आसपास आने की जरूरत नहीं। शुरू करें, 3, 2, 1 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद उम्मत मुस्लिमा पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद व फुरकान हमीद की एक आयत का मफहूम ये है कि अगर हम इसे किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो इसके बोझ से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ताला का अंदाज़े बयां देखिए कि बंदे को खबरदार किया है और बताया कि कुरान नेमत के साथ साथ एक अमानत भी है, और हमें ये देखना है कि हम इस पैगाम कुरान, इस नेमत और अमानत का हक सही मायनों में अदा कर रहे हैं। कुरान करीम ने हमसे पहले आने वालों की जिंदगियां बदल दी। जिसने भी कुरान की तालीमात पर अमल किया, खुदा की रहमतों और बरकतों ने अपने दरवाजे उस पर खोल दिए। आसमान ने अगर उन पर मोती बरसाए तो जमीन ने अपने खजाने उन पर खोल दिए। वो पहले अगर महकूम थे तो फिर सारी दुनिया के मालिक बन गए। वो पहले अगर गुलाम थे तो फिर सारी दुनिया के इमाम बन गए। पैगाम कुरान अपनाने के बाद दुनिया में वो इनकलाब बरपा हुआ कि लोगों की जिंदगियां बदल गईं, बंदगियां बदल गईं, आदतें इबादतें बदल गईं, हर राज बदल गया, हर रिवाज बदल गया, बल्कि सारे का सारा समाज ही बदल गया। सदर अली वकार, पैगाम कुरान पढ़ने, सुनने, समझने और जानने के बाद हमारे ऊपर कुरान मजीद के कुछ हुकूक भी हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे तलब करेगा। जो लोग अल्लाह की किताब का हक अदा करते हैं, उनकी तायीद खुद कुरान मजीद ने अपने अल्फाज में अदा की है। पहला हक कुरान की तिलावत करना है। सदर अली वकार, आज पैगाम कुरान को समझने के बावजूद मुसलमान हिदायत कुरान से दूर है। इसी वजह से आज हम ज़लील ख्वार, परेशान हाल और दूसरों के दस्ते नगर हैं। इसकी वजह क्या है? यही वजह है कि हमें इस किताब मुकद्दस की जितनी कद्र करनी चाहिए थी, नहीं की। दुनिया की हर मशहूर किताब का हमने गहराई के साथ मुताला किया, नहीं किया तो सिर्फ कुरान का नहीं किया। सदर अली वकार, आज हमने कुरान मजीद का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चंद गिने चुने मौके तक महदूद कर दिया है, वरना ये तो एक दस्तूर हयात, नूरे मुबीन और मशाले राह बनकर आया। वो मौजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खौर हुए तारिक कुरान होकर। बहुत शुक्रिया जी। कंटेस्टेंट है उमैमा उबैद डिवीजन स्कूल, कंप्लीट कर ली इन्होंने अपनी स्पीच इनके दिए गए वक्त में। और अब आती हैं कंटेस्टेंट बी यानी अलीजा उरूज अकबर पब्लिक स्कूल से। मौजू है कुरान का पैगाम। जी ठीक है, माइक 1 मिनट रुको बेटा। चले आपका टाइमर लगवाएं, रेडी? चले 3, 2, 1 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे वाला,
آج مجھے قرآن کا پیغام بیان کرنا ہے جو سرچشمہ منشور حیات ہے اور ضابطہ کائنات ہے۔ یہ کتاب ہدی للناس یعنی رب لم یزل کی تخلیق کی اعلیٰ شاہکار یعنی حضرت انسان کے لیے منبع رشد و ہدایت ہے۔ یہ وہ لارب کتاب ہے جس کی شیرینی و لطافت دل نواز ہے، اس کی قوت اور استدلال لاجواب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو تمام مذہبی کتابوں کی سرتاج ہے۔ جناب والا، یہ وہ تابندہ گوہر ہے جو آج تک معززانہ تعلیمات اور ابدی خصوصیات کے پیش نظر یکتا و یگانہ ہے۔ صدر علی وقار، قرآن مجید ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ آسمان زمین، چرند پرند، انسان حیوان، پھول پھل، سردی گرمی، دریا پہاڑ، غرض کائنات کی تمام چیزوں کا سرکار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ امت مسلمہ جس کتاب سے وابستہ ہے وہ کتاب اللہ تعالیٰ کلام قرآن مجید ہے۔ امت کا تشخص، اس کا وجود، اس کی خوشحالی، اس کی زندگی، بلندی و پستی، عروج و زوال، یہ تمام چیزیں صرف قرآن مجید سے وابستہ ہیں۔ جناب والا، سورہ البقرہ کی ایک قرآن مجید کی ایک سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدر علی وقار، جب بھی کسی مسلمان نے پیغام قرآن کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے اور اس کو اپنا دوست قرار دیا ہے تو ہمیشہ سرفراز اور کامیاب ہوا ہے۔ جناب والا، قرآن مجید کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ تھے اور نزول قرآن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ بنے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوان بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی زبان بنے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا نشان بنے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد میدان بنے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح نصرت کا نشان بنے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست دان بنے۔ علم و حکمت کا بیان قرآن ہے، حق تعالیٰ کی زبان قرآن ہے، اس میں ہے موجود ہر مشکل کا حل۔ زندگی ہو، حشر ہو، چاہے ازل، زندگی ہو، حشر ہو، چاہے ازل۔ شکریہ۔ کنٹسٹنٹ بی علیزہ عروج اکبر پبلک سکول سے آپ کے 20 سیکنڈز باقی تھے، آپ 20 سیکنڈز مزید تقریر کر سکتی تھی اور وہ آپ کے لیے پوزیٹیو تھا، لیکن بہرحال تقریر آپ نے اچھی کی ہے۔ مزید جانیں گے ججز سے آخری تقریر کے بعد، یعنی تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ سیدہ شانزل فاطمہ گرین پیس سکول سے، موضوع ان کا بھی وہی ہے، قرآن کا پیغام۔ آئیے بیٹا آگے کر لیں، اس کو آگے کر لیں، بالکل آگے لیں اور آگے لیں، چلیں آئیے آپ کھڑے ہو جائیں، میں مائک سیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا وقت شروع کریں۔ 3 2 1 سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، السلام علیکم۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی ہدایت کے لیے جتنے بھی صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، ان سب میں قرآن پاک کو اس اعتبار سے امتیازی عظمت حاصل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور عالمگیر ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، ذکر بھی ہے اور تذکرہ بھی، بیان بھی ہے اور ترجمان بھی، شفاعت بھی ہے اور شفاعت بھی، بلکہ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو تمام دکھوں کا مداوع، تمام غموں کا ازالہ اور تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ صدر گرامی، اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کے وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ صدر گرامی، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت تلاوت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ صدر گرامی، سورہ حشر کی آخری آیت، جو شخص تلاوت کرتا ہے وہ اگر اسی دن مر جائے تو اسے شہداء میں لکھ دیا جائے گا، اگر رات کی ابتدا میں پڑھنے کے بعد مر جائے تو تب بھی شہداء میں شمار ہوگا۔ صدر گرامی، قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سنت مصطفیٰ کا بھی حق ادا کیا جائے۔ قرآن نام ہے اللہ کے ایک کلام کا، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔
نبی نے قرآن کہا، ہم نے اسے قرآن سمجھا، ہمارے لیے قرآن بھی حق اور قرآن والا بھی حق۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ جان و دل میرا قربان ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب سیدہ شانزل فاطمہ، آپ کے 6 سیکنڈز باقی تھے تقریباً، اپنے دیے گئے وقت میں آپ نے اپنی تقریر کو کر لیا۔ کنٹسٹنٹ اے یعنی امیمہ عبید ڈویژن اسکول، کنٹسٹنٹ بی علیزہ عروج اکبر پبلک اسکول، کنٹسٹنٹ سی سیدہ شانزل فاطمہ گرین پیس اسکول۔ اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے مختصراً رائے لینا چاہوں گا، تینوں کے حوالے سے ٹو دا پوائنٹ ارشاد فرمائیں کہ انہوں نے کیسی تقریر کی۔ ماشاءاللہ گفتگو سب بچوں کی اچھی ہے، اور ظاہر ہے کہ حسب معمول میں وہ جملہ کہوں گا، ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن بیٹا کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے گفتگو میں۔ جیسے معنوں میں، ان معنوں میں یہ کہا گیا، یہ عام گفتگو میں صحیح ہے لیکن معنوں تقریر میں کہا گیا، صحیح نہیں ہے، اس میں بالکل توجہ کے ساتھ۔ راستم۔ اور ایک بات بہت اہم ہے جو اس میں گفتگو میں خاص طور پر کنٹسٹنٹ بی نے جو آپ نے بات کی ہے، اس میں کہا کہ قرآن کریم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ جو تھے وہ نبی بنے۔ دیکھیے بیٹا، یہ احادیث یا روایات لاتے ہوئے بہت احتیاط کیجئے، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی جو مٹی ہے اور پانی ہے اس کے بیچ کے مرحلے سے گزر رہے تھے، تو ہمارے نبی تو ہمیشہ سے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا ایمان و عقیدہ، تو اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ۔ اب آپ نے کہا اسی میں کہ صحیفے، تو صحیفے کی جگہ گفتگو میں صحائف کہیے آپ، کیونکہ عام گفتگو اور جو تقریر گفتگو اس میں فرق ہے۔ پھر تذکرہ اور تذکرہ، تذکرہ کہنا ہے، تذکرہ نہیں۔ قرآن قرآن قرآن، آپ قرآن موضوع لے کر آئیے اور قرآن قرآن کہے جا رہی ہیں، بیٹا اس کا ذرا خیال رکھیے۔ خوش الہانی اور خوش الہانی میں فرق ہے، خوش الہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شہداء اور شہداء میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ذرا سے میں بات پوری کر لوں، اجازت دے دیجیے کہ شہداء اور شہداء میں فرق ہے، تو شہداء کہیے تاکہ اس کی جو صحیح معنی مرادی ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ صحیح جی آشکار بھائی۔ تینوں بچیوں نے ماشاءاللہ اچھی اسپیچ کی ہے، لیکن ایک تشریحی مجھے محسوس ہوئی کہ فضیلت قرآن پہ بات ہوئی ہے، پیغام قرآن پہ پیغام قرآن، دیکھیے آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی کہے پیغام قرآن یہ ہے کہ توبہ کرو لوٹاؤ، پیغام قرآن یہ ہے کہ گناہ سے بچو، پیغام قرآن یہ مطلب یہ ایگزامپلز نہیں مختصراً کہ پیغام قرآن ہے کہ آدمی کو کس طرح انسان بننا ہے، بالکل صحیح، کس طرح معاشرے میں رہنا ہے، معاشرتی اسلوب کیا ہیں، معاشی اسلوب کیا ہیں، خاندانی معاملات کیا ہیں، بالکل یہ پیغام قرآن ہے، اس پہ کسی بچی نے ٹچ نہیں کیا۔ بالکل عروج ہیں، انہوں نے تھوڑا کہا کہ منشور حیات ہے، انہوں نے ایک پوائنٹ دیا تھا، بہرحال اچھی اسپیچ ہے تینوں میں۔ ٹھیک ہے جی زیدی صاحب۔ بالکل میں بھی اسی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ درس قرآن الا الانسان، لیکن بہرحال اس عمر میں یہ تقاریر ہو رہی ہیں، بہت اچھا، سب بچے بہت اچھا بولے، اور بس ساری تو اساتذہ نے نشاندہی کر دی ہے، اور ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اگلی تقاریر بہتر ہوں گے، اور متفقہ اور مشترکہ فیصلے کے مطابق سلیکٹڈ کنٹسٹنٹ کون؟ سلیکٹڈ متفقہ دیکھ لیں، الیکٹڈ کر لیں، کافی ہے الیکٹڈ، ہمارے ذریعے سلیکٹ ہی ہوگا نا یہاں سے، سلیکٹڈ کر لیں، چلیں۔ تو اس میں جو ہے علیزہ عروج جو ہیں وہ علیزہ عروج اکبر پبلک اسکول، بیکاز آف ہر کانٹینٹ یہ ہمارے ساتھ کوالیفائی کر رہی ہیں اور کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے سفر کر رہی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ امیمہ عبید اور سیدہ شانزل فاطمہ دونوں کی تقریر لاجواب تھی، بہت اچھی تھی، لیکن کانٹینٹ بڑا میٹر کرتا ہے، اور چونکہ قرآن کا پیغام کانٹینٹ تھا اور اس کانٹینٹ کو بچیوں نے ٹچ نہیں کیا، لیکن جس بچی نے اس کو ٹچ کیا اور کانٹینٹ اچھا ڈیلیور کر سکی، بقدر بہتر جسے کہیں گے، کیونکہ کانٹینٹ تو نہیں آیا آج پورا جو ہمیں ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن جو قدر بہتر تھا وہ علیزہ عروج کا تھا، اس لیے علیزہ عروج سلیکٹ ہو گئی ہیں کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے۔ آپ کو بہت بہت مبارک، اور آپ لوگوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا، بچیوں کے چہرے بدلنے لگ جاتے ہیں جب اعلان ہوتا ہے، یہ ہماری بچیاں سینسٹیو ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں، تو بالکل دل چھوٹا نہ کریں، مقابلے بہت ہیں انشاءاللہ۔ علیزہ عروج آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ۔ آپ سے ملتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ ججز کا بہت بے حد شکریہ، دل سے شکریہ کہ آپ لوگ آتے ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے
से निराला। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।